अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। कप्तान चीफ सिलेक्टर बन गए हैं और पीटीआई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुलावा आ गया है। ये दो वो अहम तरीन पेशरफ्तें हैं जो कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमारे सामने आई हैं। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई चेयरमैन गौहर खान ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के बाद ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान को पेट्रन इन चीफ बना दिया गया है, जबकि एहतजाज के दौरान इमरान खान की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे, जबकि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे। गौहर खान के बकौल एहतजाज के दौरान उन्हें बतौर पार्टी चेयरमैन डिप्लोमेटिक राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की बाज़ाब्ता दावत दे दी है और इस हवाले से एक ख़त भी लिख दिया गया है जिस पर उमर अयूब ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि पीटीआई इन तैनातियों पर मुशावरत के लिए तैयार है। इमरान खान को पेट्रन इन चीफ बनाए जाने का इकदाम एक में सामने आया है कि जब उनकी जेल हिरासत के 2 साल मुकम्मल होने में सिर्फ 2 माह का वक्त रह गया है और अब पीटीआई एक और एहतजाज की प्लानिंग और तैयारी में भी मसरूफ़ है। इमरान खान के पेट्रन इन चीफ बनाए जाने की 3 मुमकिन सिग्नल्स और वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहला अहम सिग्नल पार्टी, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए है कि जेल में तकरीबन 2 साल गुजारने के बावजूद सबसे अहम फैसला साज शख्सियत आज भी इमरान खान हैं और किसी को ये गलतफहमी ना रहे कि फ़ैसला साजी इमरान खान के हाथों से निकलकर किसी और के पास चली गई है, पार्टी चेयरमैन के पास चली गई है या कोई और शख्सियत ऐसी है कि जो पार्टी के फ़ैसले कर रहा है। इस फैसले की दूसरी अहम वजह यह हो सकती है कि पीटीआई के मुमकिन एहतजाज और दीगर अहम मामलात के हवाले से इमरान खान अब एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने जा रहे हैं और बतौर पेट्रन इन चीफ वो अब उन सब मामलात की बराह रास्त निगरानी खुद करेंगे और एहतजाज को भी खुद लीड करेंगे। इस फैसले की तीसरी अहम तरीन वजह यह हो सकती है कि इमरान खान की मुख्तलिफ केसेस में सज़ाओं के बायस बतौर पार्टी चेयरमैन नाअहली है और पेट्रन इन चीफ बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मुतल्लका शख्स अदालतों से सज़ा याफ्ता ना हो। यही इकदाम 2017 में अपनी ताहयात नाअहली के बाद नवाज शरीफ भी उठा चुके हैं कि जब उन्होंने पार्टी सदर के बजाय पार्टी कायद के ओहदे का इंतखाब किया था या टाइटल का इंतखाब किया था अपने लिए। पीटीआई की नई हिकमत अमली क्या बता रही है और इसका नफाज अब दिनों में कैसे होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो राजा साहब, आपकी क्या असेसमेंट है या आपकी क्या इतलात हैं कि इमरान खान साहब को पेट्रन इन चीफ बनने के लिए जो है वो किस चीज़ ने मजबूर किया या क्या फ़ैसले के पीछे मुहर्रकात थे? नहीं, मजबूर किसी चीज़ ने नहीं किया। देखिए, वो पेट्रन इन चीफ कह लें, रहबर कह लें, कायद कह लें, ये सब हैं। उन्होंने सिर्फ एक ये इंदिया दिया है कि अब जो एक मज़ाहमत की सूरत हाल होगी उसकी वो क़यादत ख़ुद करेंगे, उसमें लाए अमल क्या है वो ख़ुद देंगे, वरना कायद तो वो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। उन्हें किसी टाइटल, किसी ओहदे की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सिर्फ़ एक आप समझ लीजिए इजहार है उनके अज़्म का कि जो अगला ये जो मरहला है हमारी सियासी जद्दोजहद का, उसकी क़यादत वो ख़ुद कर रहे हैं। किसी को इस हवाले से कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि पार्टी शायद पीछे हट जाए या खामोश हो जाए या वो ख़ुद खामोश हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो जिस उसूल के लिए खड़े हैं, जिस मकसद के लिए खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे और आगे बढ़कर ख़ुद उस मकसद के लिए क़यादत करेंगे पार्टी की। ठीक है, यही बात है, यही एक्चुअल सवाल कि इमरान खान इज़ पीटीआई एंड पीटीआई इज़ इमरान खान। वही फैसला साज हैं, जाहिर है रोज़ बहनें भी उनसे मिलने जाती हैं या जो वकला हैं आप जैसे जिनके पास ओहदे हैं या दीगर भी जो लोग हैं, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों जिनके पास एक सूबे की का इख्तियार है उसको रन करने की, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये सारे लोग तो पहले ही ये बात जानते हैं और इवन वर्कर भी ये बात जानता है, हुकूमत भी जानती है, तो ये फिर फॉर्मेलिटी क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक जज्बे का मैं समझता हूँ, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वही पेट्रन इन चीफ थे, वही कायद थे, पहले भी थे, अब भी हैं। तो इसको कोई बहुत बड़ा मैं वाक़या नहीं समझता। जो हकीकत है उसी का इजहार है। ठीक है, क्योंकि हुकूमत या दीगर जो मुबस्सिरीन है कुछ वो तो खासे घबराए हुए और एक अजीब सी बौखलाहट है कि भाई पेट्रन इन चीफ बन गए हैं, पेट्रन इन चीफ बन गए हैं। तो उनके लिए अच्छा, मैं आपसे वैसे लीगल इस पे एक राय भी चाहूँगी कि तहरीक इंसाफ का आइन क्या कहता है इस हवाले से, इस टाइटल के हवाले से या इस ओहदे के हवाले से, जो भी इसको हम कहें। नहीं, ये आइन से इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ इमरान खान साहब की जो ज़ाती हैसियत है, जो उनका मकाम है, ये उससे है
اس لیے اس کو زیادہ آپ کسی قانونی یا پارٹی کے آئین کے حوالے سے مت کرے دیں. یہ کوئی واقعہ آئینی یا قانونی واقعہ نہیں ہے, یہ ایک سیاسی اعلان ہے. اس کو سیاسی اعلان کے طور پہ ہی دیکھیے. یہ اعلان ہے کہ وہ پرعزم ہیں, وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پارٹی کو اب آگے لے کر بڑھیں گے. اچھا کیا ہم اس کی اس طرح سے ایک انٹرپریٹیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہی ول بی مور اسرٹیو اب اس چیز کے اعلان کے بعد, کیونکہ پہلے خاصے معاملات کی ذمہ داریاں انہوں نے ادھر ادھر لوگوں کو بانٹی ہوئی تھیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو, اب بہت ساری چیزیں ایسی لگ رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک طرف خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پیٹرن ان چیف ہوں, اور دوسری طرف اپنے لوگوں کو بڑے طریقے سے بڑا ہی سلجھے ہوئے انداز میں اپنے لوگوں کو یہ بھی اندازہ دلا رہے ہیں, احساس دلا رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, وہ سائڈ پہ ہو جائے. اس سے ناراضگی یا اس کو ریڈیکیول کرنا یا کسی کے ڈر خوف کو یا کسی مجبوری کو ایکسپلائٹ کرنے کے بجائے وہ بڑے ہی کیئرفلی ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر سائڈ پہ ہونا ہے تو بے شک سائڈ پہ ہو جائیں, کھڑے نہ رہیں, راستے کی رکاوٹ پھر نہ بنے. اور ساتھ ہی کہ میں پیٹرن ان چیف بھی ہوں گا, پھر احتجاجی کیمپین ہے اس کے حوالے سے میں خود اس کو لیڈ بھی کروں گا. تو کیا زیادہ جو کمانڈنگ پوزیشن ہے اب اس میں آنے والے ہیں یا آ گئے ہیں؟ دیکھیں کہا جا سکتا ہے, لیکن میری نظر میں ان کی پوزیشن پہلے بھی کمانڈنگ تھی. پہلے بھی ان کا یہی موقف تھا کہ جو ان کے بیانیے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہی یہ بوجھ اٹھائے, وہی ان کے ساتھ چلے, جو نہیں چل سکتا وہ نہ چلے. تو نئی بات کوئی بھی نہیں ہے اس میں, یہ وہی موقف ہے جو ان کا پہلے تھا. اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ مزید تاکید کر دی گئی ہے, لیکن یہ ایک کنٹینیوٹی ہے, یہ کوئی ماضی سے کوئی بریک نہیں ہے, کوئی توڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے جو خان صاحب نے کہی ہے, اور ظاہر ہے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں لیڈ کروں گا, میں اپنے لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا, اور احتجاجی حکمت عملی یا احتجاجی جو ایک معاملہ ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب میرے بہاف پر دیکھیں گے, تو جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کو یہ خدشہ بھی ہے, اور یہ بھی ان کی سٹیٹمنٹ کا پارٹ ہے جو کہ کل کوٹ ہو رہا تھا, کہ شاید آنے والے دنوں میں مجھ سے پارٹی کے رابطہ بھی منقطع کر دیا جائے, مجھ سے ملاقاتیں بھی نہ ہونے دی جائیں, مجھے نظر بند کر دیا جائے, مزید ایک قید تنہائی میں رکھ دیا جائے. تو اس چیز کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے پہلے بھی ہوا ہے, یہ اکتوبر 2024 کے مہینے میں بھی ہوا, 20-21 دن کسی کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اسی طرح مارچ 2025 آپ دیکھیے, 25 مارچ کے بعد بہت ہی محدود کر دی گئی ملاقاتیں. جو ان کی بہنیں تھیں ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا, وکلاء کو نہیں ملنے دیا گیا. اور اس دوران ایک طریقہ اپنایا گیا کہ جو قانون ہے یا جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ تو اب بھی اس پہ عمل نہیں ہو رہا, لیکن بالکل ہی اس کو محدود کر دیا گیا اس سارے عرصے میں. تو ایسا آئندہ بھی ممکن ہے. لیکن خان صاحب کا پیغام اب بالکل واضح ہے, ان کی حکمت عملی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں واضح ہے. اس میں مزید اگر کوئی وضاحت چاہیے تو وہ اگلے چند دنوں میں آ جائے گی. لیکن جو ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے, ہمیں حق کے لیے بولتے رہنا ہے, ہمیں آئین قانون کے لیے کھڑے رہنا ہے, ہمیں عدلیہ کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے. ہم خاموش نہیں ہوں گے. الیکشن 8 فروری 2024 کو لوٹا گیا, ہم اس بات کو کسی کو نہیں بھولنے دیں گے. یہ نظام جھوٹ پر مبنی ہے, فریب پر مبنی ہے, یہ بات ہم کرتے رہیں گے. صحیح ہے. اچھا اب ایک چیز جو ڈیوٹیز انہوں نے اسائن کی ہیں اس مرتبہ, ویسے تو ظاہر ہے آپ کے پاس ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ سیکریٹری جنرل ہیں, عمر ایوب صاحب آلریڈی اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن اب خان صاحب نے جب یہ بات کی کہ بھئی ہو سکتا ہے مجھے یہ تنہا کر دیں یا اکیلا کر دیں, تو میرے نمائندے جو ہیں وہ یہ ہوں گے, اور ان کو میں پیغام دے چکا ہوں کہ آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا اگر میں تنہا مطلب مجھے کر دیتے ہیں اور بات چیت نہیں کرنے دیتے. تو اب آپ دونوں کے حوالے سے جو یہ بات آ رہی ہے کہ آپ لوگ خان صاحب کے نمائندے ہوں گے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب وہ کوئی ایسی ڈیوٹیز ہیں جو پہلے آپ لوگوں کے پاس نہیں تھیں اور اب انہوں نے آپ لوگوں پر وہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں, یا احتجاج کے حوالے سے آرگنائزیشن ہے, یا صرف خان صاحب کا پیغام رساں کے طور پر عوام اور ورکر سے مخاطب ہونا ہے؟ کیا ہے پلان؟ نہیں دیکھیں, عمر ایوب صاحب تو لیڈر آف دی اپوزیشن پہلے بھی تھے. یہ ایک آئینی عہدہ ہے, میرے حوالے جو ذمہ داری تھی وہ پہلے بھی تھی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں یہ تسلسل ہے چیزوں کا, صرف ایک طرح سے مزید تاکید کی گئی ہے کہ میری موجودگی میں یا غیر موجودگی میں یہ لوگ جو ہیں یہ میرے پیغام کو پہنچاتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اور کل گوہر صاحب نے ایک بات اور بھی کی, انہوں نے کہا کہ علی امین صاحب جو ہیں وہ اب گورننس کے ایشوز کو زیادہ دیکھیں گے اور وہ اس معاملے پر زیادہ فوکس کریں گے. تو کیا یہ اس دفعہ احتجاج کی قیادت پھر گنڈاپور صاحب نہیں کریں گے؟ اٹس آفیشل. دیکھیے ابھی میں اس بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ضرور ہے
کہ عمران خان صاحب گورننس کو بہت اولین بلکہ اہمیت دیتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کا بالکل یہ ایک فرض ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں گورننس اچھی ہو. جو صوبہ جس کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں. تو یہ کام تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ احتجاج ہونا ہے. وہ کس طریقے سے ہوگا، اس کا کیا پیرایا ہوگا، وہ کس طرح بات آگے بڑھے گی، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اس میں اگر گنڈا پور صاحب حکومت کی طرف توجہ دیں اور باقی پارٹی جو ہے وہ بیانیے کی طرف توجہ دے، احتجاج یا مزاحمت کی جانب توجہ دے، تو یہ بالکل ٹھیک میں سمجھتا ہوں ایک تفریق ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک طرف تو خان صاحب نے یا گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھئی وہ گورننس پہ فوکس کریں گے، دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ علی امین گنڈا پور کو ایک طرح سے امپاور کر رہی ہے اور وہ ان کو ایک کمیٹی میں ظاہر ڈالا ہے. آپ نے بھی آئی ایم شور دیکھا ہوگا، گزشتہ روز پشاور میں ایک بڑا پشتونوں کا جرگہ تھا اور گورنر کے ساتھ، گورنر کے پی کے ساتھ یعنی کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ وہ علی امین صاحب بھی اس سارے معاملے کی اب ایک طرح سے اس کمیٹی میں موجود فیصلے کریں گے. تو اس فیصلے کو وفاقی حکومت کی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں واضح ہدایات دے چکے ہیں. مزید کوئی ضرورت ہوئی تو وہ بھی آ جائے گی. ہمارا موقف یہی ہے کہ صوبے کو ہم نے چلانا ہے، لیکن جو عمومی طور پہ اس ملک میں نظام ہے وہ نظام درست نہیں ہے. وہ غریب دوست نظام نہیں ہے، وہ الیکشن کی لوٹ پر مبنی نظام ہے. ہمارا جو مزاحمتی ایک آپ کہہ لیجئے جو ہمارا پاسچر ہے یا جو مزاحمتی ہمارا لہجہ ہے وہ کسی صورت ماند نہیں پڑے گا. تو علی امین صاحب بھی آپ دیکھیں گی، ناظرین دیکھیں گے کہ وہ مزاحمت کا جو پیرایا ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. مزاحمت وہ بہرحال کریں گے. جہاں ان کو آئین کے تحت کہیں بیٹھنا پڑتا ہے، کسی کمیٹی کا حصہ بننا پڑتا ہے نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، وہاں وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. لیکن ذمہ داری نبھاتے ہوئے بھی وہ اس بات کو باور کراتے رہیں گے کہ یہ تمام نظام جھوٹ پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹائم فریم کے حوالے سے کچھ آپ لوگوں کا کچھ ہے فائنل، کچھ سوچا ہے؟ کیونکہ ابھی آنے والے 2-3 مہینوں میں تو حکومت کے ترجمانوں سے یا نمائندوں سے ہماری آف دا ریکارڈ اگر بات ہوتی ہے تو وہ اس چیز پہ بڑے مطمئن ہیں، کہتے ہیں ابھی سخت گرمی ہے، ابھی یہ نہیں نکلیں گے، ابھی تھوڑا موسم بہتر ہو جائے گا تو یہ نکلیں گے. اور دوسرا ایک اور چیز بھی کہ مائنس اسلام آباد کا اس مرتبہ فارمولا ہے جو کہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے ہمارے شو پہ ہمیں بتایا کہ مطلب صرف اب ایک شہر فوکس نہیں ہے، سائملٹینیسلی پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ احتجاج پھیل جانا ہے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، میں تفصیل تو نہیں کوئی بیان کر سکتا. یہ چیزیں ہوں گی، اپنے طریقے سے ہوں گی، اپنے وقت سے ہوں گی، اور میں تو سمجھتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی. یہ بہت عجیب ایک تصور اس ملک میں پیدا ہو گیا ہے کہ احتجاج کرنا، سڑک پہ آنا کوئی غیر آئینی، غیر قانونی عمل ہے جس کے لیے لوگوں کو مارا پیٹا جانا چاہیے، گرفتار کیا جانا چاہیے، ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ ہونی چاہیے. یہ بالکل ایک لغو سوچ ہے. سیاست ہوتی ہی سڑکوں پہ ہے. ہم وہ سیاست کریں گے، قانون اور آئین کے دائرے میں کریں گے اور اپنا احتجاج پورے پاکستان میں ریکارڈ کرائیں گے، آواز بلند کریں گے. ٹھیک ہے. اور ٹائم فریم کے حوالے سے ابھی فائنل نہیں ہوئی چیز؟ سوری، کس حوالے سے؟ ٹائم فریم. یہ ٹائم فریم اب ہمارے سامنے ہے جی. ہر روز احتجاج کا کوئی نہ کوئی مرحلہ طے ہوگا. یہ جو ذہن میں اگر یہ خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا ایک ریلا ہے جو کسی مخصوص شہر کی جانب بڑھے گا، تو وہ خیال جو ہے پوری جو ہماری احتجاجی تحریک ہے اس کا احاطہ نہیں کرتا. احتجاج کے بہت سے مرحلے ہیں، تمام مرحلوں کو ہم طے کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے سلمان صاحب کہ ایک مزاحمتی رویہ ہے جو کہ آواز اور الفاظ سے ہے، دوسرا مزاحمتی رویہ ہے جو سڑکوں پر اکثر آپ لوگوں کی جماعت کو فیس کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. 26 نومبر کو بھی جو کچھ ہوا وہ ہم نے یہاں پر دیکھا. اب سمبڑیال کا جو انتخاب تھا، اس مرتبہ گورنمنٹ نے میک شور کیا کہ وہ فارم 45 اور 7 کی کہانی بھی آپ لوگ نہ کر سکیں، اور پہلے سے ہی وہ فارمز تیار بقول آپ لوگوں کے، وہ باقی فارمز بھی جن پر کہ کوشچن اٹھایا جا سکتا تھا وہ بھی پہلے سے تیار کر کے وہ لے آئے تھے. تو اس مرتبہ موقع کوئی نہیں وہ دیں گے. تو یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پولیس کی نفری اور یہ ساری سڑکوں کی مزاحمت حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کی بھی ہوگی؟ نہیں، دیکھیں، پہلے بھی یہ غیر قانونی، غیر آئینی عمل ہوتا رہا ہے. آپ نے ٹھیک کہا، سمبڑیال میں انہوں نے سیکھا ہے 8 فروری کی اس ہولناک رات سے. اس رات ان کو چھانٹ کرنا پڑی، فارم بدلنے پڑے، اوپر لکھائی کرنا پڑی، پورا الیکشن ایک مذاق بن گیا.
تو اب تو ظاہر ہے یہ سیکھ کر آئے ہیں، انہوں نے ڈبے بھی بھرے، فارم پہلے سے تیار بھی کیے، سب کچھ کیا، یہ چیزیں آئیں گی آگے۔ جو سڑکوں پہ رویہ ہے رجیم کا، حکومت کا کہ مارو پیٹو، وہ بھی رہے گا۔ ہم بالکل اعلان کرتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ہمارا حق ہے سڑکوں پہ چلنا، سڑک پہ چلنا کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوگا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 2 ریٹائر ہونے والے اراکین کی جگہ نئی تعیناتیوں پر مشاورت کے لیے مدعو کر لیا ہے، تو عمر ایوب صاحب نے یہ دعوت قبول بھی کر لی ہے، کیا پی ٹی آئی کا ہوم ورک اس حوالے سے مکمل ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک آئینی تقاضا ہے نا، یہ ضابطے کی کارروائی ہے۔ آئین میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلائیں گے، مشاورت ہوگی، مشاورت کے نتیجے میں اگر کوئی نام طے نہیں ہوتا تو پھر معاملہ ایک 12 رکنی کمیٹی کے پاس جائے گا، تو یہ عمل چلے گا۔ اس عمل کو جنوری میں چلنا چاہیے تھا، اب ہم جون میں ہیں، اس میں 6 مہینے تاخیر کی گئی ہے۔ ایک بلا وجہ عہدے کی میعاد میں اضافہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں یا جو اس کے چیئرپرسن ہیں ان کی عہدے کی مدت میں، لیکن بہرحال ہم اس عمل کا حصہ بنیں گے اور جو نام ہم سمجھتے ہیں موزوں ہیں وہ نام ہم دیں گے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے، یہاں دھونس کا ایک نظام ہے، طاقت کا نظام ہے، وہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن ہم اپنی بالکل اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور چونکہ وہی نظام کی آپ نے بات کی، وہی نظام عمر ایوب صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بھی اب لے آیا ہے اپوزیشن لیڈر کے خلاف، تو وہ کس مائنڈ سیٹ سے یہ مشاورت کریں گے، کس مائنڈ سیٹ سے بیٹھیں گے، یہ بھی ذرا بتائیے۔ نہیں، وہ بڑی تسلی سے بیٹھیں گے۔ یہ لغو مقدمے، لغو ریفرنسز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مقدمے اور ریفرنسز یہ سب کچھ تو ہم سب کے خلاف ہیں، 20 نہیں 50 کی تعداد میں ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک جھوٹ کا نظام ہے، ہم جھوٹ کے خلاف کھڑے ہیں، جھوٹ کے حملے جو ہیں ان سے ہم نہ گھبراتے ہیں، نہ ان کا ہم پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ واضح الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ پیٹرن ان چیف ایک ٹائٹل یا عہدہ ضرور ہے، لیکن اس کا عمران خان صاحب کے رول سے یا کسی نئی ایڈڈ ذمہ داریوں سے کوئی ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی فیصلہ ساز تھے اور وہ آج بھی فیصلہ ساز ہیں، ان کو فیصلے کرنے کے لیے کسی عہدے کی یا کسی ٹائٹل کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مشاورت کریں گے حکومت کے ساتھ اور بیٹھیں گے جو نئے چیف الیکشن کمشنر یا دیگر جو تعیناتیاں ہونی ہیں الیکشن کمیشن میں اس کے حوالے سے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ایک گورننس کے حوالے سے عمران خان ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی آپ کا صوبہ جو ہے وہ آپ کی پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے، لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، ان کے مسائل حل ہونے چاہیے اور وہیں پر آپ کا فوکس زیادہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال وہ مزاحمت کو یقینی بنائیں گے اور وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے جہاں پر وہ پہلے کھڑے تھے، اسی قسم کی مزاحمت وہ کرتے رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی حکمت عملی کس طرف جاتی ہے اور کس طریقے سے عمران خان اس کو جیل سے لیڈ کرتے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا پاکستان کا پہلا ہی ایک واقعہ ہوگا یا پہلا ایسا ایک ایونٹ ہوگا جس میں کہ براہ راست ایک لیڈر جیل سے بیٹھ کر، ویسے تو سارے جتنے بھی آج تک کے بنے ہیں پلانز احتجاج کرنے کے یا سڑکوں پر مزاحمت کرنے کے، وہ خان صاحب نہیں لیڈ کیے، لیکن اس مرتبہ چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا باضابطہ طور پہ تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال سب نظریں وہیں پر ہیں اڈیالہ کی طرف کہ یہ کس طرح سے ہوگا اور ایسی کون سی اہم ذمہ داریاں ہیں جو وہ مزید اپنے لوگوں کو بانٹیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے جانا ایک وقفے کی طرف، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کریں گے حکومتی نمائندے سے اور ان سے جانیں گے کہ ان کے کیا پلانز ہیں اور کیا ایک جو جمہوریت کا حسن ہے احتجاج، اس مرتبہ احتجاج کو حکومت پاکستان ایکسیپٹ کرے گی یا اس مرتبہ بھی اسی قسم کی مزاحمت دوسری سائڈ سے بھی آئے گی، تحریک انصاف کو فیس کرنی پڑے گی۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ایک اور انگیجمنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور وہ نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران الیکشن کمیشن کی تعیناتی پر مشاورت کے حوالے سے ہے، جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو لکھا جانے والا خط ایک ایسے ماحول میں سامنے آیا ہے کہ جب پہلے ہی پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان سیاسی مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کو اس وقت ایک حکومتی نااہلی ریفرنس کا بھی سامنا ہے۔ اب یہ انگیجمنٹ کتنی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے یا یہاں پر بھی حسب معمول ایک ڈیڈ لاک آ جائے گا دونوں کے درمیان، اس حوالے سے حکومتی کیمپ کا کیا سوچ رہی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں جب پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے دے گی تو پھر اس کے حوالے سے حکومت کے کیا پلانز ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم صدیقی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو جو تازہ معاملہ ہے اسی سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت کے بعد جو کہ بیسیکلی 26 جنوری کو ان کی مدت ملازمت مکمل ہو رہی تھی، اس کے اوپر اب مشاورت آج ہونے کے پلان بن رہے ہیں جون میں۔
ایسا کیوں، اتنے عرصے بعد کیوں وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب جون میں جا کر ان کو ایک نیا چیف الیکشن کمشنر چاہیے اور دیگر تعیناتیاں بھی کرنی ہیں؟ ڈیلے نہیں ہو گیا بہت زیادہ؟ جی دیکھیے، اس میں ڈیلے کی بھی ایک گنجائش رکھ دی گئی تھی کہ اگر یہ ٹائملی شروع نہیں ہوتا تو اس کے پھر آئینی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، اس گیپ کو فل کر دیا گیا تھا۔ بہرحال ایک پروسیس ہے جو آئین میں دیے گئے میکنزم کے مطابق شروع ہوا ہے۔ اس میں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی باہمی مشاورت ہونی ہے۔ اگر اتفاق رائے نہیں ہونا ہے تو پھر کمیٹی بننی ہے، اس میں نہیں ہونا ہے تو الٹیمیٹلی یہ سپریم کورٹ جانا ہے، یا یہ ایک پروسیس ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پہ بات پائے تکمیل پہ پہنچ جائے گی، اور جو ایک بڑا اہم عہدہ ہے وہ فل ہو جائے گا۔ اس میں میرا خیال ہے کہ اب جب کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے تو یہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، اس میں ایک کیچ ہے، اور وہ کیچ یہ ہے جس کے حوالے سے کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اور آپ ہی ہمیں اور ناظرین کو سمجھائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دعوت تو دی ہے اپوزیشن کو، لیکن اس اپوزیشن لیڈر کو دعوت دی ہے جس کے خلاف انہی کی جماعت کا جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے ان کی جانب سے ایک جس کو ہم کہہ لیں ریفرنس جو ہے وہ دائر کی ہوئی ہے۔ تو وہ کس مائنڈ سیٹ سے آ کر بیٹھے گا اور مشاورت کرے گا؟ آلدو کہ انہوں نے اگری کر لیا ہے اور وہ راضی ہیں مشاورت کے لیے، لیکن وہ کیا مائنڈ سیٹ ہوگا جس پر کہ دونوں فریقین بیٹھ کر بات کریں گے؟ ایک نااہل کرانا چاہتا ہے، دوسرا نااہل شاید ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ سوال تو میرا خیال ہے کہ برائے عمر ایوب صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے، لیکن میں تو جو کہتے ہیں خوش فہمی رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنی ہی نااہلی کی تلواریں لٹکا دی جائیں کسی شخص پہ، اگر وہ ایک اپوزیشن کی جو کہ بھاری اپوزیشن ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کی ترجمانی کر رہا ہے، اس کی سربراہی کر رہا ہے، تو اس میں اتنی سکت اور طاقت ہونی چاہیے کہ وہ حق اور سچ کی بات کہے۔ وہ اگر کسی کو سمجھتا ہے کہ یہ اس منصب کا اہل نہیں ہے تو وہ بالکل اہل نہ کہے، صرف اس لیے کہ میری نااہلیت دور ہو جائے گی۔ تو میں تو عمر ایوب صاحب کے بارے میں اچھا تاثر رکھتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، وہ کسی اس طرح کے کھیل میں نہیں آئیں گے کہ میں نے یہ کیا تو میری نااہلیت ہو جائے گی۔ آپ کو بھی ان پہ یقین رکھنا چاہیے، مجھے بھی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ وہ اس طرح کے کسی خوف کا شکار ہوئے بغیر اپنی نمائندگی کریں گے، اپنے لیڈر کی ہدایات کے مطابق کریں گے۔ ٹھیک ہے، چاہے حکومت ان کا کتنا ہی مشکل امتحان کیوں نہ لیتی رہے، ایسا ہے؟ میرا خیال نہیں ہے شفا۔ جو سیزنڈ پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں، نمبر ایک ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ہے جو ایک اچھی خاصی بڑی پارلیمانی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے، ترجمانی کر رہا ہے، لیڈر ہے وہ اس کا۔ دیکھیں نا، دو ہی لیڈر ہوتے ہیں نا، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہے، ایک وزیر اعظم ہے، تو دوسرے کا درجہ بھی کم و بیش اس کے برابر ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے، اگر وہ شخص بھی اپنی نااہلی کے خوف سے ایک غلط آدمی کو ووٹ دے دیتا ہے یا حکومت کے دباؤ میں آ جاتا ہے، پھر تو یہ نظام چلنے والا نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب سینیٹر صاحب 2018 میں بھی جو ہے اس قسم کی سچویشن سامنے آئی تھی۔ اس وقت عمران خان اور شہباز شریف صاحب جو تھے، ان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے کون سی شخصیت ہوگی جس پر کہ اگریمنٹ ہوگا۔ اس وقت مطلب جب مشاورت ہوئی تو مشاورت نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو پائی۔ آپ کو لگتا ہے اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیے، آسان تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو پی ٹی آئی نہیں، کوئی بھی جماعت ہوگی، پی ایم ایل این ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، وہ اپنی لیڈرشپ کی انسٹرکشنز کے مطابق، ہدایات کے مطابق چلے گی۔ تو عمر ایوب صاحب کے سامنے بھی جب ایک پینل آئے گا تو آف کورس وہ اپنے لیڈر سے مشورہ کریں گے، اپنی پارٹی سے مشورہ کریں گے، تو جو حتمی رائے ہوگی وہ تو لیڈرشپ کی ہوگی۔ وہ اگر کہتے کہ ہاں جس نام پہ ایگریمنٹ بالآخر ہوا یا ایگریمنٹ نہیں ہوا اور وہ بن گئے چیف الیکشن کمشنر، جو آج تک ہیں، یہ نام بیسیکلی خان صاحب کی طرف سے آیا تھا اور انہوں نے ایگری کیا تھا اس نام کے ساتھ، اور بعد میں جو بھی مسائل ہوئے لیکن یہ نام ان کا پروپوز کرتا تھا۔ بعد میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے فلاں حلقوں نے کہہ دیا تھا، یا مجھ پہ یہ دباؤ ڈالا گیا تھا، یا مجھے کہا گیا تھا جی کہ یہ بڑا اچھا آدمی ثابت ہوگا، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی عمر ایوب صاحب کی جو رائے ہوگی، اس رائے کے اندر جو زیادہ وزن ہوگا وہ ان کے لیڈر کا ہوگا۔ ہمارے ہاں شفا بدقسمتی سے یہ سارے میکنزم جو موجود ہیں، جہاں کنسنسس ہو جانا چاہیے، بہت کم کنسنسس ہوتا ہے۔ عام طور پہ بات پھر پارلیمنٹیرین کی حد سے بھی نکل جاتی ہے، لیڈرز کی حد سے نکل جاتی ہے، یا سپریم کورٹ چلی جاتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو اس امکان کو آپ کے بھی میں تو رد نہیں کر رہا۔
بالکل صحیح ہے، کیونکہ ابھی یہاں پر ایک ریسنٹ ہسٹری ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی آپس میں بیٹھے تھے اور مذاکرات کی کوشش ہوئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائی اس طرح سے، تو اس لیے یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں زیادہ ہے۔ جی ہاں بالکل، میں خود اس جو مذاکرات تھے اس کا حصہ تھا، بالکل، اور اب یہ کہنا کہ جی کہ ہماری زیادتی تھی یا ان کی زیادتی تھی، ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا موقف ہے، ان کا اپنا موقف ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مذاکرات ان کے کہنے پہ شروع ہوئے تھے۔ ان کا ڈیلیگیشن اسپیکر صاحب کے پاس گیا تھا، اسپیکر صاحب وزیر اعظم کے پاس گئے، انہوں نے آمادگی ظاہر کی، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، دونوں کمیٹیاں بیٹھ گئیں۔ ابھی فائنل ہماری طرف سے آج بھی شاید جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بیٹھ جاتے تو ہم یہ اتنی بڑی رعایت ان کو دینے کو تیار تھے، لیکن وہ اس سے پہلے نکل گئے اس سے۔ تو مذاکرات کے حوالے سے جو ان کی روایات ہیں یا ان کی جو ہسٹری ہے وہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے پی ٹی آئی کی۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے جس کا میں اعادہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ان کی ٹیم جو ہوتی ہے، نامینیٹڈ ٹیم جو ہوتی ہے، وہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے کہ جی ہاں یہ بڑا اچھا ہے۔ یہ جب جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا حکومت کے درمیان، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی کے وفد کے درمیان، کہ جی ہم مارچ میں الیکشن کروا لیتے ہیں اور یہ قضیہ تاکہ ختم ہو جائے اور بات آگے چلے۔ لیکن اس پہ جب وہ لے کے گئے یہ سارا ایگریمنٹ تو خان صاحب نے رد کر دیا، انہوں نے کہا نہیں تو میں مارچ کر کے جا رہا ہوں اسلام آباد، اور وہ آئے اسلام آباد۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر عمر ایوب صاحب شاید مان جائیں اور کہیں جی ہاں یہ نام ٹھیک ہے، اور وہ وہاں جائیں تو وہ کہیں جی کہ نہیں یہ تم نے کیوں مانا ہے، تو مجھے گمان یہی ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اس پہلے مرحلے میں طے ذرا مشکل سے ایجاد ہوگی، ٹھیک ہے، پھنس جائے گی۔ اچھا، چونکہ آپ نے خان صاحب کا ذکر کر دیا، اگلا سوال بھی میرا بڑا ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے پارٹی چیئرمین کے عہدے کے بجائے اب اپنے لیے ایک جو عہدہ سلیکٹ کیا ہے وہ ہے پیٹرن ان چیف، اس کا انتخاب کیا، جبکہ 2017 کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جب تاحیات نااہلی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی، اس کے بعد انہوں نے بھی پارٹی قائد کا عہدہ اپنے لیے چنا تھا۔ تو آپ کو عمران خان کا یہ فیصلہ ویسے کیسا لگا، پیٹرن ان چیف بننے والا؟ عمران خان بھی آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کی تقلید کر رہے ہیں؟ اب مجھے کوئی خاص اس کی منطق سمجھ نہیں آئی ہے۔ دیکھیے عمران خان کون سے والے فیصلے کی، خان صاحب کی یا میاں صاحب کی؟ نہیں، میاں صاحب کا جو فیصلہ تھا اس میں تو ایک فیصلہ آ گیا تھا نا، اس میں ایک فیصلہ یہ آ گیا تھا کہ آپ پارٹی لیڈر نہیں رہ سکتے، اسپیسیفکلی یہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کی، ثاقب نثار صاحب نے کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے تو ایک مجبوری آ گئی تھی کہ وہ کوئی اور پیرہن پہنے، کوئی اور اپنے سر کے اوپر کوئی اور کلا رکھیں، کوئی اور نام دیں، ان کی ایک مجبوری بنی تھی۔ ان کی ایز سچ اس وقت کوئی مجبوری ہے یا نہیں ہے، یہ ان مجبوریوں سے بے نیاز ہیں۔ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ کوئی آدمی کنوکٹڈ ہو، چاہے وہ کنوکشن اس کی ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن وہ کنوکٹڈ ہو، وہ جیل میں پڑا ہوا ہو، وہ روز جو ہے وہ 2-2 3-3 صفحوں کی ٹویٹس بھی کر رہا ہو، مذاکرات اپنا جو صحافی ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کر رہا ہو، باتیں بھی کر رہا ہو۔ خان صاحب ان ساری چیزوں سے مستثنیٰ ہیں، وہ اپنے لیے جو مرضی ہے لقب تجویز کر دیں، انہیں حق ہے، جو ٹوپی وہ پسند کریں اپنے سر پہ رکھ لیں۔ لیکن ایک بات جو بلا شک و شبہ کہی جانی چاہیے اور ہر جماعت کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ نواز شریف از نواز شریف، اس کے سر پہ صدارت کی کلگی ہو، وہ کوئی اور نام، وہ قائد کہلائے، وہ سرپرست کہلائے، وہ نواز شریف ہے۔ خان صاحب جو مرضی ہے اپنے لیے نام تجویز کریں، انہیں اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں عمران خان ہوں، اور میں عمران خان ہوتے ہوئے میری پارٹی جو ہے وہ سوائے میرے منہ سے یا میرے ہونٹوں سے نکلنے والی بات کے کسی اور پہ یقین نہیں رکھتی۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ لقب اپنے لیے کیوں پسند فرمایا ہے، یا آگے چل کے اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، علی گوہر صاحب پہ اس کی کوئی ذات پڑ سکتی ہے، یا کوئی اور نظام اپنی پارٹی کا قیادت کا وہ وضع کرنا چاہتے ہیں، یہ واضح ہو جائے گا چند دنوں میں۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سینیٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ چیلنج اکثر حکومت کے لیے بھی چیلنج بن جاتا ہے، پی ٹی آئی کے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے سڑکوں پر نکلنا یا سڑکوں کو گرم کرنا، اور حکومت کے لیے چیلنج اس طرح سے بن جاتا ہے کہ بھئی اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، یا سڑکوں کو کھلا کیسے رکھنا ہے، عوام کی زندگی تنگ نہ ہو، جو لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ تو بے شک کریں، لیکن یہ ہے کہ عوام پریشان نہ ہو۔
اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے بیٹھ کر یہ لیڈ کروں گا. 2 لوگوں کو انہوں نے ذمہ داری دے دی جس میں عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں کہ بھائی یہ میرے نمائندے ہوں گے. علی امین کو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ تو آپ گورننس پہ فوکس کریں اور کے پی پہ فوکس کریں. تو اب یہ جو لائحہ عمل بنانے جا رہے ہیں وہ، اور اس مرتبہ مائنس اسلام آباد ہے، وہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد کی ایک شہر کو نہیں کریں گے ٹارگٹ اور نہ ہی ہم اسلام آباد آئیں گے، اوور آل سائملٹینیسلی پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کریں گے. اس سے حکومت کو کوئی پریشانی ہے؟ اس سے کیسے ڈیل کریں گے حکومت؟ دیکھیے خان صاحب کی یہ جو حکمت عملی ہے یہ بہت پرانی ہے، اور میں اگین یہ کہوں گا کہ کسی سیاسی جماعت کو بھی احتجاج کا بھی حق حاصل ہے، پروٹیسٹ کا حق حاصل ہے. اس پروٹیسٹ کے لیے وہ کیا حکمت عملی بناتے ہیں، سٹ ان کرتے ہیں، مارچ کرتے ہیں، جسٹ ایک دن کا پروٹیسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا بھی انہیں حق حاصل ہے. ہم اس حق کے اوپر جو آئین انہیں دیتا ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتے، لیکن آئین کچھ قدغنیں لگتے، وہ کچھ حدود طے کرتا ہے کہ آپ کا احتجاج کیا ہونا چاہیے. جو باتیں آپ نے گنوائی ہیں کہ عوام کے بھی حقوق ہیں، میرے بچے کو اسکول جانا ہے، میرے والد بیمار ہو گئے ہیں، میں انہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہے، میری بیگم کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں انہیں ذہن میں رکھنی چاہیے جو انہوں نے کبھی نہیں رکھی. ان کے احتجاج میں جو پرامن نام کی چیز ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے. آپ نے اس کے بہت سے مظاہر دیکھ لیے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں ان کو گنواؤں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کے کہ میں جیل کے اندر سے اس کی رہنمائی کروں گا یا قیادت کروں گا، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. جتنے بھی احتجاج خان صاحب کے جیل میں ہوتے ہیں ان کی قیادت خان صاحب نے ہی کی ہے، جیل میں ہوتے ہوئے کی ہے، انہی کے ایما پہ، انہی کی مرضی پہ، انہی کے طریقہ کار کے مطابق احتجاج ہوئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے جو قیادت کریں گے وہ کتنی مؤثر ہوگی. وہ یہ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے جب جیل سے باہر ہوتے ہوئے خود بنفس نفیس ٹرک کے اوپر سوار ہو کے قیادت کی ہے تو وہ کتنے مارچ کامیاب ہوئے ہیں، کس قدر کامیاب ہوئے ہیں. 3-4 مارچ تو آپ فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. وہ پشاور سے بھی ایک مارچ لے کے آئے تھے، پھر وہ سید آصم منیر کا راستہ روکنے کے لیے 2 دن پہلے ایک بڑا مظاہرہ اس کے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے، جسے خیال تھا کہ بہت لاکھوں عوام نکلیں گے، نہیں نکلے، لیکن یہاں ان کی ٹانگ زخمی تھی، اس کے باوجود وہ ٹرک پہ سوار ہو کے اسلام آباد پنڈی تک پہنچے تھے. اور بھی اس طرح کے کئی مظاہر ہیں. تو اگر وہ پرامن رہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل کریں. بے شمار جماعتیں آپ دیکھتے ہیں، جماعت اسلامی ہر تیسرے دن چوتھے دن غزہ کے حوالے سے کسی حوالے سے مظاہرہ کرتی رہتی ہے، گھر چلے جاتے ہیں. یہ کریں گے تو ٹھیک ہے. اگر وہ قانون کی حدود کو توڑیں گے، اگر وہ وہی کریں گے جو 9 مئی کو کیا تھا، اگر وہ عمارتوں پہ حملے کریں گے، اگر وہ بت اپنا ساری شہیدوں کے مزاروں پہ جا کے حملے کریں گے، اگر وہ جہاز جلائیں گے، اگر وہ اسٹیٹ کے سامنے آ کے اسٹیٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑائی کریں گے، تو اسٹیٹ کو تو استحقاق حاصل ہے نا. آئین قانون اسے حق دیتا ہے کہ وہ عوام کا تحفظ کرے، اپنا تحفظ کرے، اور اس کے لیے جو مناسب سمجھتی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ریلی بھی ہے جس کا کہ خدشہ ہے اور وہ منڈلا رہا ہے، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی. وہ میرج، جو چائلڈ میرج بل ہے، اس کے حوالے سے بڑی برہم ہیں، بڑے نالا ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے یہ چیز، اور پاکستان میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، اور ہم کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کریں گے اور اس کے خلاف بھی ریلیز نکالیں گے. وہ بھی ایک بڑا سیریس ایک ایشو ہے جو کہ گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ اس سے ہینڈل کس طرح سے کریں گے آپ؟ دیکھیں، جہاں تک مولانا کا تعلق ہے، مولانا کا انداز سیاست، ان کا انداز احتجاج، ان کے پروٹیسٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ خان صاحب سے بڑی مختلف ہوتی ہے. وہ بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، وہ کبھی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کرتے. خود خان صاحب کے دور میں ایک بہت بڑے لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے وہ یہاں آئے تھے اور ایک دھرنا دیا تھا، سٹ ان ہوا تھا، اور میں نے جا کے خود دیکھا تھا، اور آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا. انہوں نے ایک گاڑی کے لیے، ایک ٹرک کے لیے، ایک بس کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا. ٹریفک رواں دواں تھی، اور اس کو ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اپنے کارندے جگہ جگہ کھڑے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق کہ مولانا شاید اس قانون کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اچھا، وہاں سے اگر سنوائی ان کی نہیں ہوتی، میرا خیال ہے، اندازہ ہے جو ان کے انداز سیاست کو میں سمجھتا ہوں،
تو وہ ریلیز نکالیں گے بھی نا تو وہ ریلیز پرامن ہوگی. میرا خیال ہے کہ اگر ہم 4 پولیس والے بھی کھڑے نہیں کریں گے نا تو مولانا کے اپنے رضاکار ان ریلیوں کو مینیج کریں گے, ان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہوتا ہے یہ جو خان صاحب کی ریلیز ہوتی ہیں, جس طرح کے مظاہر یہاں آ کے ہوئے, اسلام آباد پہ جس طرح اٹیک ہوا, جس طرح انہوں نے غلیلے لے کے آتے ہیں تو کانٹوں والے ڈنڈے لے کے آتے ہیں, تو اب وہ کہتے تھے جی ہم ہتھیار بھی لے کے آئیں گے, تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا, اور ایک اور چیز فائنلی صدیقی صاحب کہ بلاول بھٹو صاحب ظاہر ہے ایک قیادت کر رہے ہیں ایک ڈیلیگیشن کی, اور انٹرنیشنلی مختلف ورلڈ کیپٹلز جو امپورٹنٹ ہیں ان میں جا کر پاکستان کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے, وہ آپ کو کتنی قابل عمل تجویز لگتی ہے؟ انہوں نے کہا ہے رو اور ISI کو مل کر ٹیررزم کے خلاف کام کرنا چاہیے, یہ کتنی ڈویبل ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ہر چیز ڈویبل ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ول پائی جاتی ہے دونوں گورنمنٹس کے اندر کہ یار یہ بہت کچھ ہو چکا, یہ ایشوز اب ختم ہونے چاہیے, اور پاکستان کے اندر کسی کا خون بہتا ہے تو وہ بھی انسانوں کا خون ہے, انڈیا کے اندر بہتا ہے تو وہ بھی انسانوں کا خون ہے, تو اگر یہ کوآپریشن پولیٹیکل حلقوں سے آگے نکل کے مسلح افواج تک جاتی ہے یا ایجنسیوں تک جاتی ہے, معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے, دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, ان کے جو ذرائع ہیں, ان کے جو وسائل ہیں, ان کے جو اسلحہ سپلائی لائنز ہیں وہ ان پہ رکاوٹیں ڈلتی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. اور بالآخر آپ دیکھیے گا کہ ہمیں اس طرح کے میکنزم کی طرف جانا پڑے گا. یہ تجویز اگر بالکل انہی لفظوں میں یا اسی اسپرٹ کے ساتھ قبول نہ بھی کی جائے تو بھی جس طرح کے حالات میں ہم آ کھڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 2 ایٹمی قوتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی اور پلک جھپکنے کی دیر تھی اور ایک بڑی تباہ کن جنگ شروع ہو سکتی تھی, اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہمیں آنا پڑے گا, واپس بات چیت کرنا پڑے گی, بیٹھنا پڑے گا, اور اپنے ملکوں کے اندر جو ہم وسائل ان چیزوں پہ صرف کر رہے ہیں وہ عوام کی فلاح پہ, ان کی صحت پہ, ان کی ایجوکیشن پہ, ان چیزوں پہ خرچ کرنا پڑے گا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنا بڑا جارے اور اس طرح کی سوچ رکھنے والا ملک اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے, ہم پہ کتنی جنگیں مسلط کر چکا ہے, تو لازماً پھر ہمیں اپنے وسائل جو ہیں وہ بجا طور پر دفاع کی طرف موڑنا پڑتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر گھر کی 4 دیواری مضبوط نہیں ہے. تو اب ڈرائنگ روم کو آپ سجاتے رہیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہوگی. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے مختلف ایشوز پر ہماری آج ان سے یہ گفتگو ہوئی. بڑا واضح طور پر انہوں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور ان کو اس وقت تک یہ خدشہ ضرور موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید PTI یا عمر ایوب صاحب کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی جو ایک مشاورت ہونی ہے اس کے پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے حوالے سے شاید کوئی بڑا نتیجہ خیز جو ایک آؤٹ کم ہے, آؤٹ پٹ ہے, وہ سامنے نہ آئے. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. بہرحال آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.